बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। क्या नाम था उसका? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इससे पहले हम प्रोटीन को मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए बायोमॉलिक्यूल की। क्या नाम है उसका? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के जर्नल इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इसके बाद हम डीएनए और आरएनए के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर आप बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। तो इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इसको सबसे पहले एफ माइस्टर, ये साइंटिस्ट का नेम है, जिसने इसको किसके अंदर, पस सेल के अंदर क्या किया था, डिस्कवर किया था। और उसके बाद देखा गया किसके अंदर, स्पर्म सेल के अंदर। अब ये कब इसने इसको देखा? 1869 के अंदर। अब जो पस सेल था उसके न्यूक्लियस इसको लिया गया था। जब इसकी नेचर देखी गई तो वो क्या थी, एसिडिक थी, जिसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड। और अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड को ये जो नाम दिया गया है ये किस ईयर में दिया गया है? ये 1920 में दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ओबियसली किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने नाम सुना होगा, दो पार्ट आएंगे, एक तो डीएनए है और दूसरा आरएनए है। डीएनए की क्या फुल फॉर्म है? डीएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लियो एसिड। और आरएनए की, सॉरी ये ऑपोजिट लिखा हुआ है, ये आप कह सकते हैं किसकी फॉर्म है, आरएनए की, और ये किसकी फॉर्म है, डीएनए की। तो आरएनए की क्या फॉर्म है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीऑक्सी क्यों है और ये राइबो क्यों है, इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इस न्यूक्लिक एसिड की, ये क्या होता क्या है? ये एक लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है। किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड्स का। आप पूछेंगे सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड है मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट, 3 सब यूनिट से मिलकर एक बनने वाला कंपाउंड है, जिसको क्या बोला जाता है? इसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। अब ये जो 3 सब यूनिट हैं ये कौन कौन सी हैं? एक है पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर। दूसरा है नाइट्रोजनस बेसिस और तीसरा है फास्फोरिक एसिड। इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और ये बैकबोन होता है डीएनए की या आरएनए की, या क्या कहें, ये न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है, डीएनए और आरएनए दोनों को बना रहा होता है। दूसरी बात, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये प्रेजेंट होता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सारे लिविंग थिंग्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस भी बेसिकली एक सेलुलर है, लेकिन जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो तब ये लिविंग का रोल किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो वायरस एक बॉर्डर लाइन पे है। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि अगर लिविंग में है तो लिविंग है, लेकिन अगर नॉन लिविंग में है तो ये नॉन लिविंग है। कौन सा वायरस है जिसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है? तो आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो इसको आप चैप्टर नंबर 5 में इंशाल्लाह हम जाके डिस्कस करेंगे। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। अब इसको देख के कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक वायरस है। इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है मोस्टली या तो ये फ्री होता है, फ्री फॉर्म में, और ये अगर फ्री फॉर्म में है, मसलन ये एक सेल है,
تو یہ سیل کا سائٹوپلازم ہے. اس کے سائٹوپلازم میں ادھر موجود ہو سکتا ہے یہ ڈی این اے یا آر این اے. ٹھیک ہے. یا یہ اٹیچ ہوتا ہے اٹیچ فارم میں، اور اس کی جو اٹیچ فارم ہے اس کو کیا بولیں گے؟ نیوکلیو پروٹین. اب اس کو نیوکلیو پروٹین کیوں بولا؟ کیونکہ یا تو یہ ڈی این اے پارٹ ہوتا ہے کروماٹین کا. اب یہ کروماٹین کیا ہے؟ بیسیکلی جو نیوکلیس کے اندر یہ سیل ہے، سیل کا یہ نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے اندر یہ جو اس طرح سے کنڈینس پورشن ہے نا، یہ کروماٹین ہے. یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. ایک ڈی این اے سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا پروٹین ہوتی ہے. پروٹین کون کی ہوتی ہے؟ ہسٹون پروٹین ہوتی ہے. تو یہ جب اپنے آپ کو کنڈینس کرے گا تو اس طرح سے سیل کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ ایک ساخت بنائے گا جس کو کیا کہتے ہیں؟ کروموسوم. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ جو نیوکلیک ایسڈ ہے پارٹ ہوتا ہے کروموسوم کا، کیونکہ ادھر ڈی این اے موجود ہے، اور ڈی این اے کیا ہے؟ نیوکلیک ایسڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہسٹون ملے گی تو یہ کیا بنائیں گے؟ کروماٹین بنائیں گے. اس کے بعد یہ پارٹ ہو سکتا ہے رائبوسوم کا. اب آپ نے رائبوسوم کا ٹاپک میں ہی دیکھا ہوگا، اگر آپ نے رائبوسوم کو پڑھا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ رائبوسوم کی کمپوزیشن کی بات کریں، رائبوسوم بیسیکلی آر این اے اور پروٹین سے مل کر بنتا ہے. تو اس وجہ سے رائبوسوم کو رائبو نیوکلیو پارٹیکل بھی بولا جاتا ہے. تو آر این اے کیا ہے؟ آر این اے بھی نیوکلیک ایسڈ ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اٹیچ ہوگا. تو نیوکلیک ایسڈ دو طرح سے پایا جاتا ہے، یا تو فری فارم میں ہوگا یا اٹیچ فارم میں ہوگا. فری فارم میں کدھر ہوگا؟ سائٹوپلازم میں. اور اٹیچ فارم میں کدھر ہوگا؟ نیوکلیو پروٹین. یہ پارٹ ہوگا کس کا؟ رائبوسوم کا یا کروماٹین مٹیریل کا. اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو نیوکلیوٹائڈ تین چیزوں سے مل کر بنا ہوا تھا. پہلی ہم نے بات کی پینٹوز شوگر کی، دوسرے میں ہم نے بات کی نائٹروجینس بیس کی، اور تیسرے میں ہم نے بات کی فاسفورک ایسڈ کی. ان کو دیکھتے ہیں. اگر ہم بات کریں پینٹوز شوگر کی تو یہ دو طرح کی شوگر ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈی آکسی رائبوز شوگر، اور دوسری ہوتی ہے رائبوز شوگر. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پینٹوز کا مطلب ہوتا ہے 5 کاربن والی. ٹھیک ہے. شوگر ہے یہ سامنے آپ کو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے. دونوں اسٹرکچر کے اندر آپ کو کسی نہ کسی پوائنٹ سے ڈفرنس نظر آ رہا ہوگا. یہ جو شوگر ہے یہ بھی پینٹوز شوگر ہے، لیکن یہ رائبوز شوگر ہے، اور یہ والی شوگر ہے یہ بھی ایک پینٹوز شوگر ہے، لیکن یہ ڈی آکسی ہے. ڈی آکسی سے مراد کیا ہے کہ اس کے کاربن نمبر 2 سے آکسیجن ریموو ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس شوگر کو ڈی آکسی رائبوز شوگر بولا جاتا ہے، اور یہ موجود ہوتی ہے ڈی این اے کے اندر. جو رائبوز شوگر ہے یہ موجود ہوتی ہے کس کے اندر؟ آر این اے کے اندر. تو یہ آپ لوگوں کو ڈفرنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر رائبوز شوگر ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ ڈی آکسی رائبوز شوگر ہے، کیونکہ کاربن نمبر 2 سے آکسیجن ریموو ہوا ہوتا ہے، لیکن رائبوز شوگر میں کاربن نمبر 2 پہ آکسیجن موجود ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں نائٹروجینس بیس کی تو ٹوٹل نائٹروجینس بیس 5 ہوتی ہیں. ایڈینین ہے، گوانین ہے، سائٹوسین ہے، تھیامین ہے اور یوراسیل ہے. یہ پانچوں نائٹروجینس بیس اس نیوکلیک ایسڈ کا پارٹ ہوتی ہیں. لیکن نیوکلیک ایسڈ کی ٹائپس دو ہیں، ایک ڈی این اے ہے، ایک آر این اے ہے. اب آر این اے کے اندر بھی 4 ہوں گی اور ڈی این اے کے اندر بھی 4 نائٹروجینس بیس ہوں گی. اب اس ڈی این اے کے اندر کون کون؟ آر این اے کے اندر ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور یوراسیل ہوتا ہے، لیکن ڈی این اے کے اندر ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور تھیامین یہ نائٹروجینس بیس ڈی این اے کے اندر ہوں گی، اور یہ والی نائٹروجینس بیس ہے وہ کس کے اندر ہوگی؟ یہ موجود ہوگی آر این اے کے اندر. اب یہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک ہوتی ہے ان کے اندر سنگل رنگ، ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتی ہیں ڈبل رنگ. جو سنگل رنگ ہوتی ہیں ان کو بولا جاتا ہے پائرمڈینز، اور جو ڈبل رنگ ہیں ان کو بولا جاتا ہے پیورینز.
یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اب ان پانچوں میں سے کون کون سی سنگل رنگ ہے اور کون کون سی ڈبل رنگ ہے. اگر ہم بات کریں پیورین کی تو ایڈیمین اور گوانین یہ دو نائٹروجنس ایسی بیس ہیں جو کیا ہوتی ہیں ڈبل رنگ ہوتی ہیں. لیکن یوراتین سائٹوسین اور تھیامین یہ تین کیا ہوتی ہیں سنگل رنگ ہوتی ہیں. ڈبل رنگ میں اس طرح کا اسٹرکچر ہوگا اور سنگل رنگ میں اس طرح کا اسٹرکچر ہوگا. تیسرے کمپوننٹ کی بات کی کیا تھا فاسفورک ایسڈ اور یہ فاسفورک ایسڈ کا کیا فارمولا ہے H3PO4. تو یہ بھی کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کس کا نیوکلیوٹائڈ کا. اگر ہم اسٹرکچر کی بات کریں اس نیوکلیوٹائڈ کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر تین چیزیں میں نے بتا دی ہیں. تو یہ آپ کو ایک شوگر نظر آ رہی ہے, یہ آپ کو فاسفیٹ گروپ نظر آ رہا ہے اور یہ نائٹروجنس بیس نظر آ رہی ہے. تو یہ تینوں آپس میں کیا ہوئے ہوتے ہیں لنکڈ ہوئے ہوتے ہیں. تو ایم سی کیو کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ جو شوگر ہے نائٹروجنس بیس کے ساتھ جو اس نے بونڈ بنایا ہوا ہوتا ہے اس بونڈ کو بولتے ہیں نائٹروجنس گلائکوسیڈک لنکیج. اور اس شوگر کا جو فاسفیٹ کے ساتھ لنکیج ہے اس لنکیج کو بولتے ہیں ایسٹر لنکیج. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ لنکیج کون سا ہے ایسٹر لنکیج اور یہ کون سا ہے نیوکلیوٹائڈ گلائکوسیڈک لنکیج. اب یہ جو تینوں کا جو کمبینیشن تھا اس کو تو بولا ہم نے نیوکلیوٹائڈ. لیکن اگر ان تینوں میں سے ایک گروپ موجود نہ ہو, مثلا یہ جو نائٹروجنس بیس ہے یہ موجود نہیں ہے تو باقی دونوں کا یہ جو کمبینیشن ہے اس کو بولتے ہیں نیوکلیوسائڈ. اس کو کیا بولا جاتا ہے نیوکلیوسائڈ. یہ کیا ہے کمپاؤنڈ فارمڈ بائی دا کمبینیشن آف بیس اینڈ پینٹوز شوگر. ایک بیس ہوگی اس کے اندر اور دوسرا کیا ہوگا یہ سوری اس کے اندر دو چیزیں آئیں گی, یہ نائٹروجنس بیس ہوگی اور کیا ہوگا ٹرائبوز شوگر ہوگی. تو فاسفیٹ گروپ اس کے اندر کیا ہوگا موجود نہیں ہوگا. اگر ہم اس کے بعد یہ جب نیوکلیوٹائڈ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان بانڈ بنتا ہے فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ. اب یہ جو فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا. یہ ایک نیوکلیوٹائڈ ہے اور یہ دوسرا نیوکلیوٹائڈ ہے. تو ان دونوں نیوکلیوٹائڈ کے درمیان یہ بانڈ بنا ہوا ہے. ایسٹر بانڈ ہے تین, ایک یہ بانڈ ہے ایک یہ بانڈ ہے اور ایک بانڈ یہ ہے. یہ کون سے بانڈ ہے یہ ایسٹر بانڈ ہے. اب اس کو فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ کیوں بولتا جاتا ہے. ایک فاسفیٹ ہے دو نیوکلیوٹائڈ کے درمیان اور دو ایسٹر بانڈ ہے. اس وجہ سے اس پورے بانڈ کو کیا بولا جاتا ہے فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ. اس کو کیا بولا جاتا ہے فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ. اب بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈائی نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں ٹرائی نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں اور ٹیٹرا نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں. ان کے اندر فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ اور ایسٹر لنکیج کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا. یہ پوائنٹ ہم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہم بات کریں ڈائی نیوکلیوٹائڈ کی, یہ ڈائی نیوکلیوٹائڈ ہے. اس کے اندر کاؤنٹ کریں ایسٹر بانڈ کتنے ہیں. ایک یہ والا ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ ہے. ایک دو نیوکلیوٹائڈ ہے تو ڈائی نیوکلیوٹائڈ کے اندر تین ایسٹر بانڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ کتنے ہیں وہ ایک ہی ہے. دونوں کے درمیان فاسفیٹ تو ایک ہی ہے نا, تو ایک بانڈ ہوگا. اگر تین نیوکلیوٹائڈ ہوں گے تو اس کو کیا بولیں گے ٹرائی نیوکلیوٹائڈ. ان کے اندر جو فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ ہوں گے وہ کتنے ہوں گے دو, لیکن ایسٹر بانڈ کتنے ہوں گے پانچ. یہ اس طرح سے میں نے اس میں آپ کو کاؤنٹ کروائی ہیں. جب اس کے ساتھ ایک نیوکلیوٹائڈ اور ایڈ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اگر چار لے جائیں گے تو ان کے اندر جو ایسٹر لنکیج ہے وہ کتنے ہو جائیں گے 7 اور جو فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ ہے وہ کتنے ہوں گے 3. تو یہ پوائنٹ جو تھے یہ ہم کیٹ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ تھے. ان کو آپ نے کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے. تو نیوکلیوٹائڈ نیوکلیوسائڈ اور نیوکلیوٹائڈ میں ڈفرنٹ آ جاتا ہے, ہم نے اس کو بھی یاد کرنا ہے. نیوکلیوٹائڈ کیا ہے کمبینیشن ہے کس چیز کا بیس کا, یہ نائٹروجنس بیس کا اور شوگر یہ رائبوز شوگر کا. تو یہ جو ایرو لگا ہوا ہے یہ راؤنڈ لگا ہوا ہے مسٹیکنلی سوری, اس کے اندر یہ فاسفیٹ گروپ موجود نہیں ہوتا. امید کرتا ہوں لیکچر کو آپ نے بڑے ہی دھیان سے سنا ہوگا. اگر کوئی بھی کیوری ہے کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.